अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। जंग का आज 12वां रोज़ चल रहा है। हालात मुसलसल रोज़ बरोज़ अबतर हो रहे हैं। रूस ने हमले तेज़ कर दिए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था इस तमाम सूरत हाल के ऊपर कि रूस का पहले ये ख्याल था कि शायद वो इस जंग को तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि उनके जहन में ये बात नहीं थी कि जिस तरीके से नेटो और अमेरिका इस तरीके से मतलब मदद करेंगे यूक्रेन की। इसमें आप अब रूस की इंटेलिजेंस फेलियर कह सकते हैं या कोई और बात है, बहरहाल। लेकिन जो हमने मॉस्को के ज़राए से पूछा, इस तमाम चीज़ों से बात जब मालूमात की, तो जो उनकी अहम जो इदारे हैं, जो पॉलिसी साज है, वो ये कहते हैं कि हमारा ये ख्याल था कि एक हफ़्ते या 10 दिन तक मामला जाएगा, क्योंकि हमें बिलाशुबा इतनी बड़ी मज़ाहमत की हमें तवक्को नहीं थी। लेकिन वो ये कहते हैं कि प्यूटन ने इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अपने अगले कार्ड जो है महफूज कर लिए, माफ़ कीजिएगा, महफूज कर लिए हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि जैसे कि हम समझ रहे हैं, जैसे कि मगरबी मीडिया बता रहा है कि रूस को शिकस्त हो रही है, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है। और मगरब का मीडिया बिलाशुबा, खैर मेरे पास भी गैर जानिबदाराना खबरें इस वक्त है कि मगरब का मीडिया बहुत गलत खबरें दे रहा है, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर जंग तवील होती है तो 1 महीने तक का भी हम उस जंग को ले जाने के लिए हमने अपना एक तैयारा जो है प्लान तैयार रखा है। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये जो अगर जंग तवील होगी तो इसका तो मकसद तो आप समझ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है नुकसान तो होगा, बिलाशुबा होगा, यूक्रेन के अवाम को तो हो रहा है, लेकिन इसका जो है नुकसान जो है यूरोप को भी होगा। हम इससे पहले बता चुके हैं अपने वीलॉग्स के अंदर कि अगर रूस ने बुनियादी तौर पर अगर ये तेल की सप्लाई और तवानाई की सप्लाई अगर मगरब को अगर बंद कर दिया, आई मीन वेस्टर्न कंट्रीज को अगर बंद कर दी, तो यहाँ पे बहरान पैदा हो जाएगा। और अब सुनने में ये आ रहा है, कल प्यूटन ने फैसला किया है कि वो आस्ते आस्ते जो है इनकी जो सप्लाई है तेल की वो कम कर देगा। गो कि आपको मालूम है कि इस वक्त उन्होंने निकाला है रूस को स्विफ्ट से, लेकिन जहाँ तक तेल की सप्लाई का मामला है और तेल के हवाले से जो पेमेंट्स होनी है, उन बैंकों को इन्होंने अभी तक उस पर पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि उनको पता था कि अगर इन बैंकों पर पाबंदी लगा दी तो यूरोप के तेल की सप्लाई मुतासिर होगी। लेकिन उसके बावजूद जो है हमें बताया गया है कि मॉस्को से जो पॉलिसी इदारे हैं वो कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से ये हम फिर सख्तियां कर रहे हैं और जिस तरीके से खुलकर ये हमारे साथ आ रहे हैं, तो फिर हम अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे। उनमें सबसे बड़ा हथियार तेल की सप्लाई का है। देखिए, मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर तेल की सप्लाई कम होगी तो सिर्फ बहरान जो है ना, ये पूरे यूरोप में हो जाएगा, और यूरोप में अगर बहरान पैदा होता है तो पेट्रोल की कीमतें ऊपर बढ़ जाएंगी, और पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ेंगी तो यानी अफराद ज़र बढ़ जाएगा, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यूरोप के अंदर देखिए, वो पाकिस्तान वाली बात नहीं है, यूरोप के अंदर जो लोग हैं वो बड़े समझदार हैं, हकीकी जमहूरी हुकूमतें हैं। यहाँ पे इन चीज़ों को बड़ा गौर से देखा जाता है। और अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो जंग की सूरत हाल के ऊपर जो है यूरोप के अंदर बेचैनी पैदा होनी शुरू हो गई है, यूरोपीय हलकों के अंदर। अच्छा, अब यह है कि तेल की मार्केट ऊपर जा रही है, और मैंने ये बात आपको पहले कही भी थी, और शायद अगर आपको याद होगा स्टेटमेंट्स में भी हमने कहा था कि अगर ये जंग अगर फौरी तौर पर बंद ना हुई, अब 10-15 दिन से ज़्यादा चली गई, तो ओपेक ममालिक के ऊपर जो है दबाव आएगा। रूस की सप्लाई अगर बंद होती है, और देखा भी आपने आया भी कि अमेरिका ने कहा, इस हवाले से बता चुके हैं कि जब MBS को कहा तेल के हवाले से, तो उन्होंने भी तेल की पैदावार बढ़ाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम उसी हिसाब से तेल देंगे जिस हिसाब से हम अपना ओपेक का या दूसरे मामलात हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बराह रास्त अमेरिका के डिक्टेशन को नहीं लेंगे। अच्छा, उसके साथ सबसे बड़ी बात एक और ये हुई है कि जो अहम मसला आ रहा है वो ये है कि ईरान के साथ जो आपको पता है कि मुतबादिल जो है ईरान का मामला है। ईरान भी आपको पता है कि तेल जो है पैदा करता है, तो ईरान के साथ भी पसे पर्दा हम आपको बता चुके हैं कि ईरान के साथ पसे पर्दा मामला जो है पहले ही रूस ने तय कर लिए थे कि अगर मामला ये बढ़ा और ये जंग अगर ज़्यादा लंबी तवील हुई तो तवानाई के बहरान के लिए ईरान जो है मगरिब को किसी किस्म की कोई मदद फराहम नहीं करेगा, और ये मामला बहुत पहले से तय हुए हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखें कि क्रेमलिन या बीजिंग ये इस तरह बात नहीं करते, जैसा कि आपने देखा होगा हर जगह छोटी छोटी बात के अंदर ज़रा सी कोई बात होती है तो व्हाइट हाउस का तर्जुमान आ जाता है, पाकिस्तान में ये हो गया, सऊदी अरब में ये हो गया, अफगानिस्तान में ये हो गया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि क्रेमलिन का कोई तर्जुमान या बीजिंग का कोई तर्जुमान आके किसी मुल्क में बराह रास्त जो है मुदाखलत करते हों या उनको डिक्टेशन देते हों। ये दोनों ममालिक यानी रूस और चीन
پس پردہ بڑی خاموشی سے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے خاموشی سے اپنی کارڈ جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا انہوں نے محفوظ کر رکھے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے کارڈ نکالتے جا رہے ہیں. جس طرح کہ اس وقت یورپ کہہ رہا ہے کہ روس کو شکست ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. روس پہ بلا شبہ دباؤ ہے، بلا شبہ روس پہ دباؤ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف جس طریقے سے اب ویسٹ پروپیگنڈا کر رہا ہے روس کے خلاف، تو اس سے بنیادی طور پر گھبراہٹ جو ہے یہ روس کی ظاہر ہو رہی ہے. اسی وجہ سے آج یوکرین کے وزیر خارجہ نے کل جو ہے ملاقات کی ہے امریکن وزیر خارجہ سے، اور وہ کہاں ملاقات کی ہے؟ پولینڈ کے امریکی سفارت خانے میں. میں نے کہا ہے نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ زیلنسکی صاحب پولینڈ کے اندر ہیں اور امریکی سفارت خانے میں ہیں، باہر آ جاتے ہیں، ان خبریں دے دیتے ہیں. لیکن یہ ویسٹ اور اس لیے چھپا رہا ہے، زیلنسکی اس لیے چھپا رہے ہیں کہ اگر کل یوکرین کی عوام کو پتہ لگ جائے کہ زیلنسکی صاحب ملک سے فرار ہو گئے ہیں اور کسی دوسری سرحدوں سے بیٹھ کر وہ ان کو جنگ پہ اکسا رہے ہیں یا ان کے حوصلے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ان کے حوصلے پست جائیں گے کہ ہماری قیادت تو ملک سے بھاگ چکی ہے. یہ کل جو بات ہوئی ہے زیلنسکی صاحب کی بلنکن کے ساتھ، وہ امریکی جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں وزیر خارجہ، ان کے ساتھ یہی بات ہوئی ہے. انہوں نے کل پھر دوبارہ اس بات کو دہرایا ہے کہ آپ کسی طریقے سے جو ہے اس کو نو فلائی زون کریں. تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نو فلائی زون نہیں کر سکتے، ہم اس پہ بہت زیادہ مجبور ہیں. حتیٰ کہ یہ بات جو ہے اسرائیل کے وزیر اعظم سے بھی کہی انہوں نے، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم اس وقت ظاہر ہے پاورفل ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم سے بھی یہ بات انہوں نے کہی، کس نے؟ زیلنسکی نے کہی اسرائیل کے وزیر اعظم سے کہ آپ جو ہیں اس کو نو فلائی زون کرنے کے لیے آپ امریکہ پہ اور برطانیہ پہ، امریکہ پہ اور یورپ کے اوپر بھرپور دباؤ ڈالیں. لیکن اسرائیل بھی یہ کام کرنے میں ناکام رہا ہے. اس کے فوراً بعد جو ہے اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں نیفٹی بینٹ، وہ جناب گئے ہیں روس میں جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے پیوٹن کے ساتھ. اور پیوٹن کے ساتھ بھی جب انہوں نے بات چیت کی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس جنگ کو وہ اس طرح چلائیں کہ سویلین انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ نہ ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کو اب تھوڑا سا سلو کر دیا جائے یا کہیں جنگ بندی کر دی جائے. لیکن ایک خاص بات جو انہوں نے کہی ہے اسرائیلی وزیر اعظم نے، وہ یہ کہی ہے جو ہمیں سفارتی ذریعے سے پتہ لگا ہے، کہ جو روس کے حملوں کے اندر جو نیوکلیئر جو ان کی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیوکلیئر تنصیبات یا جو ان کے پاور سٹیشن ہیں اگر ان کو نشانہ بنایا گیا تو یورپ میں بڑی تباہی پھیلے گی. اور تباہی پھیلنے کے بعد جو ہے، جو میں نے کل بات آپ کو کہی تھی کہ جو رول کرنا چاہتے ہیں دنیا کو، وہ خود بھی متاثر ہوں گے. لیکن فی الحال جو ہے ابھی میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تک جو ہمارے پاس ماسکو سے خبریں ملی ہیں، پیوتن نے یہی بات کہی ہے کہ میں بالکل رائٹ ہوں. میرا میرا تھا ایک مطلب سٹینڈ وہ بالکل کلیئر ہے کہ آپ مطلب یہاں سے ان کو کہہ دیں کہ نیٹو میں آپ نہیں جائیں، اور یہ اعلان ہمیں کر کے دے دیں اور لکھ کے دے دیں، ہم فوری طور پر جنگ بندی کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے اسرائیلی وزیر اعظم جرمنی گئے ہیں، اور جرمنی جا کر بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے، میں آپ کو اندر سے خبر دے رہا ہوں کہ کیا کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس پہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کیا اب ہم لکھ کر دے دیں یا اس جنگ کو آگے چلنے دیں. اب یہ ایک معاملہ ہے. پوپ فرانسس صاحب کا بھی میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بھی اس جنگ کو کہہ دیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، اور لگتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے مفادات کو نقصان ہوگا. میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آرتھوڈکس اور میتھوڈسٹ اور یہ کیتھولک کے حوالے سے اس کا ایک جنگ کا پس منظر بھی ہے. تو وہ پیچھے بھی ایک اور بہت بڑی فلم چل رہی ہے، وہ پھر اس میں ایک اور کبھی میں آپ کو دوبارہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن کیونکہ صرف 10-20 منٹ کی ویڈیو میں پوری دنیا کا اتنی جلدی دینی حوالے سے اور عسکری حوالے سے اور سارے حوالے سے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. خیر، اچھا، اب ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری ایک بات یہ جو اس میں ایک ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے اندر جو اہم خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں پیوٹن کی اور اسرائیلی وزیر اعظم کی، اس کے اوپر پیوٹن نے ان سے ایک بات یہ بھی کہی تھی اور وضاحت طلب کی تھی کہ آپ بتائیے کہ آپ کی ایجنسی ہمیں قتل کرنا چاہتی ہے. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، بہت بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ زیلنسکی صاحب نے یہ ایک بات ہم نے آپ کو پہلے بھی اشارتاً کہی تھی کہ انہوں نے موساد کو کانٹیکٹ دیا تھا، موساد کو انگیج کرنے کی کوشش کی تھی، پیوٹن کو قتل کر دیا تھا. اس حوالے سے بھی پیوٹن کی اور ان کی بات ہوئی ہے، جس پہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ خبریں ذرائع سے آتی ہیں، اب یہ پتہ نہیں کہ آیا واقعی یہ بات انہوں نے انکار کیا ہے. ظاہر سی بات ہے، اقرار تو نہیں کیا ہوگا، بیٹھ کے کوئی میرے سامنے تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جی فیصل صاحب میں نے آپ کو منظر سے ہٹانے کی کوشش کی یا میرے بھائی کو کسی نے ٹھیکہ دیا. ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال یہ ایک ایشو تھا اور اس ایشو کو بھی وہاں ڈسکس کیا گیا ہے. اچھا، اب سب سے بڑی بات ایک اور یہ ہے کہ اس کے بعد اب جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یوکرینی عوام کو نیٹو، جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ مسلح کر رہی ہے، وہ سلسلہ بالکل جاری ہے ابھی، اور بڑے پیمانے پہ اسلحہ دیا جا رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنگجو جو ہیں بڑے خطرناک قسم کے جنگجو
جو کہ متعصبی ہیں. اب میں وہ بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ آپ کو پتہ ہے وہ دینی مسئلے آتے ہیں, بڑے انتہائی متعصبی قسم کے اور جسے خرناٹ قسم کے جنگجو جو ہیں وہ ان کو داخل کیا جا رہا ہے. کہاں پر؟ یوکرین کے داخل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ روس کی فوجوں کو ماریں. اچھا وہ جو ہے بالکل جنگجو ہیں, بالکل جاہل قسم کے جنگجو, وہ جو ہمیں وہاں سے خبریں مل رہی ہیں. آپ یہ بیسٹ کی خبروں پہ نہ جائیں, پاکستان میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں بالکل صحیح ہے, آپ کو تھوڑے دن بعد سب پتہ لگ جائے گا. وہ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ہیومن شیلڈ جو ہے نا وہیں کے شہریوں کو ہیومن شیلڈ بنا رہے ہیں اور ان کو شیلڈ بنا کے ان کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور سامنے پھر جب آتے ہیں تو وہ پیٹرول بم بھی پھینک رہے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ دوسرے الفاظ کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یوکرائن کو دوسرا افغانستان بنا دیا جائے. یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں. لیکن پیوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کو افغانستان بنانے کی کوشش کی تو میں یوکرین کو دوسرا شام بنا دوں گا. اب آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت حالات کس قدر خراب ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب روس کی پوزیشن کیا ہے؟ اس وقت جنگ اس وقت بھی ہو رہی ہے, روس حملے کر رہا ہے, لیکن روس نے, جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے, لیکن اس کے اندر سختی لے کر آئیں. روس جو ہے اب شہروں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ روس کی کوشش ہے کہ جو اسٹریٹجک پوائنٹ ہے ان پہ قبضہ کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ تقریباً 15 کے قریب جو ہے کیا کہتے ہیں نیوکلیئر اسٹیشن ہے, توانائی کی, جن سے بجلی وغیرہ دی جاتی ہے. 2-3 پہ تو وہ روس قبضہ کر چکا ہے, باقی پہ وہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. اور کل بائیڈن نے پیوٹن کو اسی لیے خبردار کیا تھا اس بات کے اوپر کہ آپ نے جو یوکرین کے جو یہ نیوکلیئر جو ہیں یہ جو اسٹیشن ہے توانائی کے, ان پہ آپ نے قبضہ نہیں کرنا, لیکن پیوٹن نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے. اور پیوٹن یہ کہتا ہے کہ میں اگر دیکھوں گا کہ اگر میرے ساتھ اگر انہوں نے زیادتی کی تو پھر میں ہر قسم کے میرے پاس رائٹ ہیں کہ میں ہر چیز استعمال کروں گا. تو لہٰذا اب یہ ہے کہ کیوں کہا بائیڈن نے یہ بات, اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر پیوٹن نے ان پہ قبضہ کر لیا, ان پہ, ان جو پاور پلانٹ ہیں یوکرین کے, تو اس سے یورپ کو بھی بجلی ملتی ہے. وہ 25% تو وہاں بھی دیتا ہے نا, میں نے بتایا تھا کہ جو بڑا پاور پلانٹ ہے ان کا وہ 25% بجلی وہاں دیتا ہے یوکرین کے اندر, لیکن اس کا کافی 10 یا 12% حصہ جو ہے یورپ کو بھی آتا ہے. ہنگری, رومانیہ وغیرہ جو نیٹو کے جو ممالک ہیں جن کا بارڈر ملا ہوا وہاں سے بھی آتا ہے. تو وہاں پہ ظاہر اگر وہ چلے گئے تو اس کا مطلب جب چاہے وہ اٹھا کے پیوٹن بند کر دے گا. تو یہ معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں پھر دباؤ جو ہے اگر دوبارہ نیٹو پر آ رہا ہے, تو اس لیے بھی ان کو یہ پریشانی ہے. تو یہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے. دوسرا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ماریپول وغیرہ کے اندر جو ہے ایک سیز فائر ہوا تھا. سیز فائر کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے, الزام یہ دے رہے ہیں کہ مطلب روس نے خلاف ورزی کی. ایسی بات نہیں ہے. وہ خلاف ورزی جو ہوئی تھی وہ جنگ بندی اس لیے کی گئی تھی کہ جو شہری ہیں, جو جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے, بے گناہ ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کو نکالنے کے لیے, تو اس کے لیے کچھ جنگ بندی انہوں نے کی تھی. لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مصدقہ اطلاعات ہے کہ وہاں پر جو جنگجو آئے ہوئے تھے اور جو یوکرائن کے لوگ ہیں, جو شہری لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں, وہاں لوٹ مار بھی ہو رہی ہے. انہوں نے پھر شہریوں کو شیلڈ بنایا, یعنی مقامی عورتوں بچوں کو شیلڈ بنایا, اور شیلڈ بنا کے ان کو روسی ٹینکوں کے سامنے اور روسی جو فوج وہاں پہ انویژن کر رہی ہے ان کے آگے کھڑا کیا, جس کی وجہ سے پھر دوبارہ روس کو مزاحمت کرنی پڑی اور وہ جنگ بندی ٹوٹی. لیکن اب میں جس بات سے آپ بات کر رہا ہوں تو اس وقت دوبارہ جو ہے وہ جنگ بندی پھر دوبارہ شروع کی گئی ہے تاکہ شہریوں کو نکالے. اچھا, اس بیچ جو سب سے اہم بات ہوئی ہے کہ طیب اردوغان نے پیوٹن سے بات کی ہے 1 گھنٹہ ٹیلی فون پر, اور طیب اردوغان نے پیوٹن سے یہی کہا ہے کہ وہ اس جنگ کو روک دیں انسانیت کے نام کے اوپر, اور کوشش کریں کہ جو ہیومینیٹیرین وہاں پرابلمز آئی ہیں اور لوگوں کو جو مطلب جہاں پرابلمز آ رہی ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے وہ اپنا کچھ وہ معاملہ طے کریں. لیکن ابھی تک میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس اطلاع ہے کہ پیوٹن نے ایک ہی سٹینڈ رکھا, اس نے کہا کہ میں ہٹنے کے لیے تیار ہوں. آپ پیوٹن نے کہا کہ آپ دنیا جہان کے مطالبات کیے جا رہے ہیں, اس طرح کر لیں, ویسے کر لیں, یوں کر لیں, آپ نے ہمارے خلاف سارے اقدامات کر لیے, لیکن میری ایک بات ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیٹو اس بات کی ضمانت دے دے کہ اس کو نیٹو میں نہیں لیا جائے گا, یہ غیر جانبدار ملک رہے گا, اس کی ذمہ داری میں دیتا ہوں. آپ میری ایک بات نہیں مان رہے, لیکن ساری دنیا جو ہے مجھے اس پہ دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہی ہے. جو میرے تحفظات ہیں وہ آپ پورے کر دیں, میں کل جنگ بندی کر دوں گا. یہ بات دوبارہ ان کی طرف سے کہنے کے لیے کہہ دی گئی ہے. اب طیب اردوغان جو ہے ظاہر ہے وہ بھی نیٹو کے ممبر ہیں, ان کے درمیان اب کیا بات ہوتی ہے. آج تو ہفتہ ہے, ابھی بھی معاملات نارملی ہفتے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, لیکن جب سے یوکرائن کے معاملات چلے ہیں یا برسلس کے اندر سب جگہ ورچوئل میٹنگز وغیرہ معاملات جو ہے یورپین یونین وغیرہ میں سب چل رہے ہیں, تو بہرحال یہ بھی پتہ لگ جائے گا. اچھا, دوسری ایک اور اہم بات یہ کہ زیلنسکی صاحب نے
ایلن مسک سے ملاقات کی ہے، آپ کو بتا، اور آپ ان کو کہا ہے کہ آپ کو تو ایلن مسک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میں ان کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، ڈیجیٹل کے حوالے سے اور انٹرنیٹ وغیرہ کے حوالے سے ان کا اہم نام ہے ساری دنیا کے اندر. انہوں نے ان سے بات کی اور ان سے کہا ہے کہ جناب وہ روس کے اوپر مزید جو ہے انٹرنیٹ کی تمام پابندیاں لگا دیں، ویزا کارڈ اور وہ سب آپ کو پتہ لگ گیا ہو خبرات میں، وہ بند کر دیں، اور جتنا ہو سکے ان کے اوپر ان کی جو ہے مطلب جو بینکنگ کی ہے فیسلٹی اس کو مطلب وہ ختم کریں اس کو، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں ان چیزوں کی فراہمیاں دیں. یہ ایلن مسک کے ساتھ بات کی تھی. اب دیکھیے اس میں ایک چھوٹی سی بات میں کر کے چلوں گا، ذرا غور سے سن لیں. ایلن مسک کوئی حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ، اور نہ ہی ان کے جو آپ کا جو ہے جو بل گیٹس، ٹھیک ہے نا، نہ وہ کوئی حکومت ہے. میں صرف دو کے نام لے رہا ہوں، آگے لوگوں کے نام نہیں لوں گا. تو بل گیٹس نہ کوئی گورنمنٹ ہے، نہ ایلن مسک کوئی گورنمنٹ ہے، لیکن غیر حکومتی شخصیات جو ہیں وہ آپ کو ساری دنیا میں متحرک نظر آ رہی ہیں اور وہ حکومتوں سے معاملات طے کر رہی ہیں. یعنی زیلنسکی اس وقت جنگ چل رہی ہے اور معاملات کس سے کوشش کر رہے ہیں طے کرنے کی؟ ایلن مسک کے ساتھ. پاکستان کے اندر کوئی معاملہ ہوتا ہے یا دنیا میں کہیں معاملہ ہوتا ہے جو مین میڈ کرائسس ہیں، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سارے اور یہ سب لوگ نظر آتے ہیں. جو بات میں نے آج سے 4 سال پہلے آپ کو کہی تھی کہ وقت آئے گا کہ حکومتیں جو ہیں بیکار ہو جائیں گی اور چند شخصیات جو ہیں دنیا کے اوپر وہ حکومتیں کریں گی، تو وہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میں نے ذرا سی بات کی ہے کہ 2 شخصیات ہی ہیں، ابھی میں 5-6 شخصیات ہیں لیکن اس وقت موضوع نہیں ہے. وہ 2 شخصیات جو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ساری دنیا میں کتنی متحرک نظر آ رہی ہیں، جبکہ یہ کوئی حکومت نہیں ہے، نہ یہ کسی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جناب. اچھا ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا نکولس برنر، ان کو چین کے اندر ایک سفیر بنایا ہے، اور نکولس برنر کے حوالے سے میں کہہ دوں یہ امریکن سفیر لائے گئے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ ہارڈ ہیں اور بہت ہارڈ مطلب ڈپلومیسی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں جبکہ چین اور روس امریکہ کے درمیان زبردست کھچاؤ ہے، نکولس برنر کا وہاں پر آنا جو ہے نا اہم بات ہے. اب دیکھتے کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ ویسٹ کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ چین جو ہے ساتھ دے رہا ہے ان کا. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ چین وہاں اسٹینڈ کر رہا ہے، روس کے ساتھ اقوام متحدہ میں بھی کیا ہے، لیکن ایز سچ اتنی مدد نہیں کر رہا جتنے کی مدد نیٹو اور یورپی ممالک زیلنسکی صاحب کی کر رہے ہیں. اگر اس قسم کی کوئی مدد اگر چین کر دیتا ہے ان کو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے نا صرف 6 دن کے اندر ہی ختم ہو جانی تھی. خیر یہ تو ان کا معاملہ ہے. دوسرا ایک بات اور بھی ہے کہ جو اہم پاکستان کے حوالے سے بتا دوں آپ کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس لیے کم ہو جاتی ہیں خبریں کیونکہ دنیا کی خبریں اس وقت زیادہ ہیں. جو کچھ ہونا ہے پاکستان میں وہ عالمی سطح پر ہونا ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتا دی تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک بڑی زوروں سے چل رہی ہے، معاملات بڑی تیز ہیں. کل پیر کو ہو سکتا ہے وہ تحریک جمع بھی کرا دی جائے. کل بھی نواز شریف کے رابطے ہوئے ہیں، آج بھی کئی لوگوں کے رابطے ہوئے ہیں. ٹیلی فون جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں دھڑا دھڑ ان کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں وہ بڑے مصروف ہیں. مسلسل میں نہیں ملانے کے باوجود ملتا، کہیں نہ کہیں وہ مصروف ہیں. رابطے بڑی تیزی سے چل رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ طاقتور حلقوں نے اس وقت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اس صورتحال کے اندر جبکہ پاکستان کے اوپر اتنا دباؤ آ رہا ہے، ساری دنیا کے حالات جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں، وہ فوری طور پر مرکزی قیادت کی تبدیل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. ظاہر سی بات ہے جب وہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر وہ جو ان کے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ووٹ ہیں جو ان کی سپورٹ میں، وہ عمران خان کو نہیں ملیں گے. اور کل میں بتا چکا ہوں جہانگیر ترین وغیرہ کے حوالے سے ساری باتیں. تو یہ بات میں نے جو آپ کو کل بھی کہی تھی، آج پھر کئی لوگوں نے پوچھا ہے، کہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی ہے رابطہ کر کے میسج کے اندر کہ بھئی وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، سنا ہے کہ نمبر پورے ہو گئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہوں گے پورے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عدم اعتماد جو ہے عارضی طور پر ٹل گئی ہے، کیونکہ پاکستان کی سچویشن اس وقت ایسی نہیں ہے. ایک بات اور یاد رکھیں کہ میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ عمران خان جس دن روس سے نکلے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یورپین یونین ان پہ ناراض ہے اور ان سے وجوہات طلب کی جائیں گی. اور آج ابھی دیکھا عمران خان صاحب نے میلسی کی جلسے کے اندر، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جلسہ عمران خان کا میلسی میں چل رہا ہے، اور انہوں نے اس بات کا واشگاف اعلان کیا کہ ہمیں یورپین یونین نے کہا تھا کہ اب روس کے خلاف بیان دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. یہ ایگزیکٹلی وہی بات نکلی جو ہم نے آپ کو عمران خان کی واپسی سے پہلے کہی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہماری خبریں سفارتی سطح پر ہوتی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ ہمیں 3-4 دن پہلے پتہ لگتا ہے. ہمارے پاس الہام نہیں ہوتا، لیکن جہاں معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں ٹیبل پر ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے سورسز وہاں سے لے آتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری خبر کوئی غلط نہیں ہوگی. اسی پس منظر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اب لوگ مجھے یہاں عمران خان کا حامی نہ کہیں. جو کچھ عمران خان کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان پہ اس وقت بے انتہا دباؤ ہے، اور پاکستان کے طاقتور حلقے اور عمران خان اس وقت جو پاکستان پہ پریشر ہے اس کو ریلیز کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ریلیز کرنا ہوگا. اور یہ بڑا اچھا موقع ہے. ہم نے پہلے کہا تھا، میرا تجزیہ بھی یہ ہے کہ آج پاکستان یعنی 2022 کے اندر، یعنی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں
5 مارچ 2022 کے اندر پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو کہ پرویز مشرف کے دور میں تھی. اس وقت ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا 11 سپتمبر میں, نہ چین ہمارے ساتھ تھا, نہ روس ہمارے ساتھ تھا, کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا. سب سے جب مشرف نے پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں تو سب نے کہا تھا کہ آپ دنیا کے ساتھ کھڑے ہوں. اور دنیا کس کے ساتھ کھڑی تھی اس وقت؟ ہمدردی لے کے امریکہ کے ساتھ. لیکن آج یہ وقت ایسا نہیں ہے, اور عمران خان نے جو, میرا ایک غیر جانبدار, مجھے حمایتی نہ کہیں, میرا کوئی نہ میں صحافی ہوں نہ کچھ, میرا ایک اپنا علیحدہ پس منظر ہے. بین الاقوامی صورتحال کے اندر جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان نے جو اگر اسٹینڈ لیا ہے, اگر یہ اسٹینڈ کنٹینیو رہا تو یہ بہت بہتر ہوگا پاکستان کے لیے, کیونکہ عمران خان کے اسٹینڈ کی وجہ سے, روس اور چین کے مشترکہ موقف کی وجہ سے سعودی عرب بھی جو ہے اسٹینڈ لے رہا ہے. سعودی عرب نے بھی اس حوالے سے کہہ دیا ہے بہت سارے معاملات, جیسے میں نے تیل کے حوالے سے کہا تھا, تیل کے حوالے سے بھی اس نے کہہ دیا ہے. اور ایران کے ساتھ بھی بات ہو گئی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اندر پس پردہ یہ معاملہ طے ہیں. روس نے کہہ دیا ہے سعودی عرب کو کہ اگر آپ کو یمن کے حوالے سے اگر معاملات ہیں تو یمن کے معاملات بھی ہم آپ کے ختم کرا دیں گے. اور ایران کے ساتھ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ پس پردہ معاملات چل رہے ہیں. تو جو امریکہ کی اور نیٹو کی پلاننگ تھی, وہ پلاننگ اس وقت جو ہے روس, چین, پاکستان, سعودی عرب اور یہ مل کر ساتھ میں ایران, اگر یہ اسی طرح ساتھ چلتے رہے اور اگر کہیں کوئی اسرائیل کی طرف سے کوئی بڑا شبخون نہ مارا گیا اور کوئی گڑبڑ نہ ہوئی, تو آپ یقین کریں کہ یہ دنیا کی کوئی بھی طاقت, جو طاقت کا توازن ادھر ٹرانسفر ہونے لگا ہے مغرب سے ایشیا کی طرف, اسے کوئی نہیں روک سکتی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تب تک اللہ حافظ.